जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, उसके जो मेंबरान हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम फाजिल जज साहिबान हैं, लेकिन जो उसके TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो इंतहाई सियासी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट पे एक और हमला करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं। जिस चीज़ की तफ्तीश करने की ज़रूरत है वो ये नहीं है कि कोई वीडियो लीक हुई, और ये भी नहीं है कि उस वीडियो में गुफ्तगू किसने किसके साथ की। असल इशू ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1998 में बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे में तय कर दिया है। बड़ा बेंच था, उन्होंने तय कर दिया कि किसी की कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन टेप नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर है ये हुकूमत कहती है हमारी हुकूमत है, तो हमने हुकूमत से ही जवाब मांगना है। जो आइन में जो फैमिली और प्राइवेसी दोनों की गारंटी की गई है उसको वायलेट करके लोगों की टेलीफोन के अंदर घुस जाता है, उनकी गुफ्तगूएं रिकॉर्ड करता है, और वो कौन है जो उनको लीक करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस 7,000 से ज़ायद शरपसंद हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। PTI में तोड़ फोड़ भी शिदत इख्तियार कर गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS जिनकी जानिब से MPS PTI छोड़ने का सिलसिला अरूज पर है। आज चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और काफ लीग में वो वापस चले गए हैं। PTI मगरबी पंजाब के सदर हैं फैज़ुल्लाह कमोका, उन्होंने भी PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जबकि साबिक MPA पीर सईदुल हसन शाह ने PTI से अपनी राहें जुदा की हैं। तो दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स की तहकीकात से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई शुरू की है। जुडिशल कमीशन ने ऑडियो लीक्स की कार्रवाई खुली अदालत में चलाने का ऐलान करते हुए ये इंदिया दिया है कि साकिब निसार समेत मुबैना ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद को बतौर गवाह तलब किया जाएगा। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जिन्होंने ये वाज़ेह किया है कि कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही करेगा। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात, जुडिशल कमीशन की कार्रवाई शुरू, तहकीकात का मकसद क्या है, क्या इन तहकीकात से कुछ निकलेगा भी सही या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया है, मगर PTI की तरफ से इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन के क़याम को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है और वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर ये कमीशन नहीं बन सकता। आप समझते हैं कि जुडिशल कमीशन के क़याम के मकासद हासिल हो पाएंगे, और क्या ज़ाहिर है एक तरफ से तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है, तो जो तहकीकात करवाना मकसूद है, तहकीकात से कुछ निकलेगा भी सही या नहीं? किस तरह से देख रहे हैं आप इस कमीशन को? देखें, पाकिस्तान में बड़ी बातें होती थी पहले कि जी जस्टिस कयूम फलां, जस्टिस राशिद अजीज़ ये मिले हुए थे, शहबाज शरीफ की आवाज़ थी। वो जज बड़े अजीम थे जिनकी बातें आई और अगले लम्हे वो जजशिप से छोड़ के रिज़ाइन करके निकल गए। अब है ढिठाई मुकाबला। एक जज की गुफ्तगू आती है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कि मुबैना तौर पे वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, चाहे वो चंद महीने पुरानी है, फिर उनके ऊपर रेफरेंस पे रेफरेंस दाखिल होते हैं। बाकी एक जज चीफ जस्टिस साहब की खुश दामन की मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक आती है जो कि इसकी इंक्वायरी कमीशन का भी हिस्सा है, वो भी हिस्सा है। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि देखें गवर्नमेंट करेगी तो इतराज़ होगा, तो बेहतर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर चीज़ का नोटिस ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो लिया जाता है ना 184(3) बिल्कुल एक रखा हुआ है इसी काम के लिए। तो उसमें ये ऑडियो करने वाले जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको भी बुला लें, गुफ्तगू है कर लें, लेकिन नहीं लिया किसी ने नोटिस। अच्छा, जब इतने दिन गुजर गए और मुसलसल चीज़ें आ रही हैं और एक रिपोर्टर के साथ ख्वाजा तारिक रहीम ने आने वाले फैसले को टाइम से पहले बताया, और वो तो क्लियर होगी ना कि वो रिपोर्टर भी तस्लीम कर रहा है कि हाँ मेरी यही गुफ्तगू हुई, तो साबित हो गया कि चीज़ें तो ठीक थी। अब अगर गवर्नमेंट ने बनाया है, इमरान खान साहब खुद आए हैं मैदान में, वो किसी वकील के ज़रिए नहीं आए, वो अपने पार्टी लीडर के ज़रिए नहीं आए। पार्टी के लीडरों ने आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाने को चैलेंज किया उमर अयूब साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इमरान खान साहब खुद आगे हैं, जिसमें उन्हीं के केसेस हैं जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही है, उनके पास चले गए हैं।
تو ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ لگا لیں نہ لگائیں، بینچ بنائیں نہ بنائیں، یہ تو ان کا فیصلہ ہے. لیکن قاضی فائد عیسیٰ کا آج صبح، کیونکہ جب یہ کمیشن بنا کل تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ لیں گے کہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کے اندر جب رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ گورنمنٹ کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا 2009 کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے جس میں آخری جج اب جسٹس جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں عمر عطا بندیال صاحب وہ رہ گئے ہیں، افتخار چودھری صاحب وغیرہ جب بحال ہوئے تھے، کہ اگر اس کو واپس لے لیا جائے تو کیا یہ کامیاب ہوگا فارمولہ؟ اور یہ کامیاب تب ہوگا اگر قاضی فائد عیسیٰ ان کو ہٹائے جانے کے بعد اوتھ لینے کے لیے تیار ہوں، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس پہ آ جائیں گے انکوائری کمیشن میں، وہ آ گئے. تو اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ لڑائی اب کھلی تو تھی جب عمران خان صاحب کو بطور ملزم پروٹوکول کے ساتھ ججز گیٹ سے مرسڈیز میں لایا گیا، گڈ وشز کے ساتھ بھجوایا گیا، تو لڑائی تو کھلی تھی. اب اگلا قدم گورنمنٹ نے اٹھا لیا اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی میدان میں آگے، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں اور جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اوپن کارروائی کی اور آئندہ 27 کو پبلک کارروائی کرنے کا کہا کہ سب چیزیں اوپنلی سنی جائیں گی. اور ایک بزرگ خاتون کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیف جسٹس کی خوش دامن کا ہی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اگر جانا پڑا تو کمیشن چلا جائے گا. اب یہ وہ گیم ہے جہاں آخری مرحلے پہ گھس گئی ہے. گیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ عدلیہ، سیاست، انتظامیہ، ریاست سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں کہ جناب جس کا جو بس میں ہے وہ بے بس کر لے کسی کو. اب سپریم کورٹ جیسے کل کیس سن رہی ہے نظر ثانی کا الیکشن کمیشن والا، اور 245 کا ایک کیس ان کے پاس آ گیا اور ایک یہ آ گیا. وہ سٹے کرنے کے لیے بینچ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، یہ اب مستقبل کا تعین کرے گا کہ چالیں سب نے کیسے چلنی ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے دوسرا قدم واپسی کا ہوگا. ساتھ کیسے ہوگا میں نے آپ کو مستقبل کا جو میری اطلاع اور میرا تجزیہ ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا کہ اب یہ اپنے چل تو پڑی ہے لڑائی کافی ہفتوں سے، اب حتمی مرحلے کی طرف جا رہی ہے کہ اگر 1-2 دن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بینچ بنا کے اس کمیشن کو روکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہی کے جن کے لیے وہ خاموش پیغام دے رہے تھے ان ججز کا کیس اس کے اندر موجود ہے. خود ان کی اپنی ذات کے بارے میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کیونکہ چیف جسٹس سے ہم نے اس لیے کنسلٹیشن نہیں کی کہ ان کے لوگ اس میں ڈسکشن میں شامل ہیں، لہذا ان کو نہ کیا جائے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوئی کہ ہم خدا نخواستہ کوئی توہین عدالت کرنے جا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، یہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب خاموش پیغام دیتے ہیں، کبھی حاضر پیغام دیتے ہیں. یہ لڑائی بہرحال کسی انجام پہ تو جائے گی اور اس کے اندر جو پس رہا ہے وہ عام آدمی ہے جس کی کسی کو فکر نہیں ہے اور نہ ہوگی. اللہ کے فضل سے یہ یوں ہی کام چلتا رہے گا کہ رگڑا دو رگڑا آنے دو کہ ڈیزل 30 روپے اس دفعہ کم ہوا ہے، پہلے بھی کم ہوا تھا. 1 روپیہ حرام ہے جو ہمارے کسی تاجر نے، انڈسٹریلسٹ نے جو پیسے بار برداری کے نام پہ بڑھائے تھے، 1 روپیہ جو واپس لیا ہو اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی بھی. یہ بات تو درست ہے اور تقریباً ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ عوام کی تو کسی کو نہیں پرواہ، سب کے اپنے اپنے مفاد آتے ہیں. برگیڈ صاحب اب یہ جو پارلیمنٹ ورسز عدلیہ ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ. اب جس طرح سے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہر کوئی اپنی اپنی گیم کر رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کون کس کو بے بس کرتا ہے، کس کے بس میں کتنا ہے یہ بھی ظاہر ہوگا. تو برگیڈ صاحب اس میں کیا پی ٹی آئی کے نے اعتراضات کیوں کر رہی ہے؟ اب یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے ظاہر ہے اس معاملے کا حل تو ہونا چاہیے. آلدو اس میں یہ بات ابھی تک تو ڈسکس نہیں ہوئی جس پر عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے، فون ٹیپنگ کیوں کی جاتی ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے جو مس ہے. تو برگیڈ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیشن کے قیام کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے گا؟ پبلک ہوں گی یہ تو اچھی بات ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات سے کچھ نکلے گا؟ دعا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو رام صاحب سے میں ایک بات میں متفق ہوں گا، یہ تماشا لگا ہوا ہے اس کو کون جیتے گا، اس میں مجھے ہو ول بی لوزر، پاکستان اور پاکستان کے عوام. گورنمنٹ اپنی لڑائی لڑ رہی ہے، لائک وائز آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ کے ساتھ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. اس کا حاصل ہم کیا کریں؟ کوئی عوام کے لیے کام ہو رہا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا اسمبلی میں تھرو آؤٹ خواجہ آصف نے ایک ہی کام رکھا ہے، عمران خان. پرائم منسٹر نے عمران خان، یہ وہی ڈیفنس منسٹر ہیں جو فوج کے خلاف پہلے کیا بولتے تھے وہ بھی مجھے پتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کیا کیا زبان استعمال کرے، یہ کیا بولتے رہے ہیں. آج بڑی محبت فوج سے نظر آ رہی ہے، مجھے سب ان کا پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. عمران نے 100% غلطی کی ہے، اس کے خلاف جو کارروائی ہے ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے.
جو رنگ لیڈرز ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جو پلانرز ایگزیکیوٹر تھے. لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اس میں جو نوجوان بچے بچیاں، وہ عورتیں جن کے 2-3 چھوٹے بچے ہیں، ان کو لینٹ لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پیرنٹ سے ایفیڈیوٹ لیں، ان سے معافی لیں، آئندہ یہی سب چیزیں نہیں کریں گے. ان کا کیریئر ہے، بچوں غلطیاں کی ہیں، غلطیاں کروائی گئی ہیں، اس سے بالکل بڑوں کو چھوڑے نہیں. لیکن یہ ایک ہے. سیکنڈ، اس کے ساتھ جو بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ بیسک ہمارا تو فوج کا تو سسٹم ہے کہ اگر کسی نے آپ سے لینی ہے کہ بریگیڈ کمانڈر، تو میرے کمانڈنگ آفیسر کو لینا تو وہ میرے سے پوچھیں گے کیا قانون ہے، وہ اب ان پہ عطا تارور ان کو پتہ ہے، اعظم تارور وغیرہ کو. بٹ یہ جو جھگڑا مول لیا میں نے، یہ بالکل حکومت کا سوٹ نہیں کرتی. آپ کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگائیں، ڈونٹ گو آل آؤٹ. یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. جنگل کا قانون ہو جائے گا جب، اور سارا پریشر کیا ہے کہ کل ڈیٹ ہے، اس تک جو دو پریشر ڈالے جا رہے ہیں کہ جی وہ اپنا ڈیسیژن نہ کریں. اس طرح عدلیہ کو مت پریس کریں. عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے اپنے کردار کے بارے میں، جہاں پر لوگوں کی زیادہ اپریہنشن ہے وہاں پر ٹھیک کریں، جدید بیلنس رکھیں، وہ بھی آئی ڈو ایگری ود اٹ. لیکن حکومت ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ. آپ ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں ہے، یہ آپ اس طرح کی چیزیں مت کریں. یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہو رہا ہے. آپ ایک بتا دیں، ہم سب پینل میں بیٹھے ہیں، کوئی ایک عوام کے لیے کوئی بات کی گئی ہے؟ چاہے آپ سے آج 2 مہینے پہلے کی بات کر لیں، کیبنٹ ڈیسیژن، عمران خان اور وہ یہ الیکشن، اس کے بعد پارلیمنٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے، یہ دیسی باٹی کھیل رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے. اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، عمران خان نے جو غلطیاں کی ہیں، آئی تھنک یہ لاس ہے کہ جو اسٹریٹجک مسٹیکس کی ہیں اور پھر بار بار کر رہے ہیں، بار بار ٹویٹ ایسے کر رہے ہیں. آپ بات کو ختم کرنے کی ہے، لیکن جو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے وہ فیس کریں. چیلنج کیا ہے وہ آئی تھنک کورٹ کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا. بٹ ملک کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ یہ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں بیفور اٹ از ٹو لیٹ، اور ملک تباہی کی طرف جائے. خدا نہ خواستہ وی ایٹ دس مومنٹ کین ناٹ افورڈ آل دس ہیپننگ. ایسا صاحب، آپ کو لگتا ہے حکومت سٹیپ فارورڈ لے گی؟ جو بریگیڈ صاحب بات کر رہے ہیں، عدلیہ اپنے کردار کے بارے میں سوچے گی، تمام ادارے، تمام، اور خاص طور پر حکومت سے ظاہر زیادہ توقعات ہوتی ہیں کیونکہ عام آدمی کی بھی، عام لوگوں کی بھی آواز ہوتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی ابھی اس وقت تو نہیں ہے. تو ایسا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کمیشن کو؟ آپ کو لگتا ہے معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں گے؟ یہ لڑائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کمیشن کی جو تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، اس کے جو نتائج ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ سامنے آئیں گے مکمل طور پر؟ جن مقاصد کے تحت اس کمیشن کو بنایا گیا ہے وہ مقصد حاصل ہوگا؟ تو اب میں تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتا ہوں. آج کل دھوپ بھی بہت ہے، گرمی بہت ہے، تو اس لیے اس طرح دیکھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. کالا چشمہ لگائیں نا. جو 2-3 چیزیں مجھے سمجھ آئیں، یہ کالے چشمے کے باوجود دھوپ بڑی دھوپ آ جاتی ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے یار. آپ ٹھنڈے شہر میں بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، آپ کو کیا پتا لاریوں کے ساتھ؟ نہیں، آج کل تو لوگ ٹھنڈے کمروں میں بھی کالا چشمہ لگاتے ہیں. جو یہاں کیا ہوتی ہے، ایک چیز تو مجھے سمجھ آئی ہے، لگا لیں جو عامر صاحب نے لگایا ہوا ہے. مجھے پی ڈی ایم کو مبارک دینے دیں کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حلف لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو پی ڈی ایم کو ان کا چیف جسٹس مبارک ہو. باقی جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں، وہ عمران خان عدالت گئے ہیں، وہ آئیڈیل باتیں ہیں، وہ آئیڈیل معاشروں میں ہوا کرتی ہیں جہاں کہیں جمہوریت ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ظاہر ہے بھائی، جس کے پاس طاقت ہے، گورنمنٹ کے پاس چونکہ اس وقت طاقت ہے، وہ ہر چیز اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں جی، کہ وہ چونکہ چیف جسٹس کے ججز ہیں، اس میں چیف جسٹس کے پاس ہم نہیں جا رہے. ہاں، یہی کام اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہوتا تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یہ ایسی کی تحسین کی، یہ تو بالکل غیر آئینی کام ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. چونکہ ظاہر ہے اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، وہ چاہ رہی ہے، اس لیے وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. چیف جسٹس مطلب بہت سی چیزیں، افتخار چوہدری صاحب اس وقت جب سب ان کے ساتھ تھے بڑا اچھا کر رہے تھے، بڑا کمال کر رہے تھے. حالات تو ایسی اس ملک میں چلتے ہیں نا. اور بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حالات کیا ہو جائیں گے، لا قانونیت. بریگیڈیئر صاحب کوئی کمی رہ گئی ہے آپ کے خیال میں؟ میری سوسائٹی میں پولیس کی وردیوں میں ڈاکوؤں نے گھر لوٹ لیا، کیونکہ ڈاکوؤں کو بھی پتا ہے بھائی آج کل پولیس کو تو روک نہیں سکتے آپ، جس کی مرضی دیوار پھلانگ لیں، جس کا مرضی گیٹ کھول لیں اور اندر. This summer, Omor presents Omor Shahi Mango Stick. رس رسیلے آم کی ہوئی کریمی جاتے ہیں. ان کی تصویریں شیئر کر لی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو جی ہم نے بندے اتنے اٹھا لیے ہیں.
اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو کہیں اس میں ہے ہی نہیں، پھر ان کو کوئی ریٹ لگتا ہے ظاہر ہے کہ جی چھوڑنے کا، لاؤ جتنا مطلب جس کو افورڈیبل ہے اتنے میں وہ لے آتے ہیں۔ اب اس سے نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا اس میں سے؟ جب یہ نکالنے کے لیے ہی یہ کمیشن بنایا گیا ہے تو اس میں سے بالکل بڑا اچھا نکلے گا، کمال نکلے گا اور بالکل تسلی ہو جائے گی سب کی۔ وہ ادروائز تو اس کو کمیشن بنانے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا نا۔ سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر جمہوریت میں نے آج تک اس ملک میں نہیں دیکھی جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں۔ مطلب الٹیمیٹ جمہوریت اگر آپ کہیں نا کہ اس کا آپ نے مزہ لینا ہے تو یہ جمہوریت ہے جس میں ہر قسم کی آپ کو میں نے بھی ایک چھوٹا سا مزہ لینا ہے، بولنے کی بھی آزادی ہے، آپ کو چلنے پھرنے کی بھی آزادی ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اتنی اچھی جمہوریت ابھی تو بڑی مشکل سے ہم نے وہ بیچارے یہ لیاز صاحب کی محنتیں اور باقی ان کے دوستوں کی کہ وہ جو جرنلسٹ بیچارے کوریج کر رہے تھے ان میں سے بھی کچھ اٹھا لیے گئے تھے، کیونکہ جیو فینسنگ تو آپ کو پتہ ہے نا وہ بات ہوتی ہے، میں اسی کا اظہار کر رہی تھی نا کہ جیو فینسنگ کی وجہ سے تو ظاہر ہے سب پکڑے جائیں گے، تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا کہ وہ بھی کچھ لوگ پکڑے گئے، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کی جان بخشی ہو رہی ہے۔ اللہ کرے یہ مستقل ہو عارضی ہو۔ جی عامر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں وہ ایاز صاحب کہہ رہے تھے میری سوسائٹی میں، سر وہ بتا دیں کون سی ہے؟ اچھا جی وہ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی جہاں میں رہتا ہوں لاہور میں۔ اچھا میں نے کہا کوئی آپ کی اپنی سوسائٹی ہے۔ فیصل صاحب رانا صاحب اینے جو کہ ہوندے تھے مطلب کمال ہے ایسلے تو میں گن گا رہے ہوں ایسلے کچھ لوگ میں بھی اسی لیے کیا چھوٹا سا مزہ مجھے لگا عامر صاحب ریکویسٹ کرنے والے ہیں ایک پلاٹ مجھے بھی دے دیں۔ فیصل صاحب نہیں لو جننے مرضی وہ مانے ہی نہیں تو ہم اگلی ریکویسٹ کیسے کرتے؟ ساری سوسائٹی دا آپ نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ ان کی اپنی سوسائٹی۔ صحیح ہے فیصل صاحب، تبھی تو پوچھا تھا، پھر اگلی بات تو کر ہی نہیں سکا میں۔ فیصل صاحب یار صاحب نے آپ کو جواب بھی ایسا دیا کہ آپ اگلی نہیں کر سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی تھی اور بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اگر یہ حکومت وینٹیلیٹر سے باہر آئی ہے اور اس کی سانسیں بحال ہوئی ہیں تو اس کا کریڈٹ سے عمران خان کو جاتا ہے۔ عمران خان کے غیر سیاسی فیصلوں نے اس حکومت کو جو ہے جو بالکل ہی اپنے ہوش بھی کھو بیٹھی تھی اس کو جو ہے ایک نئی زندگی جو ہے وہ دے دی۔ اب عمران خان خود جو ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ جو ہے وہ چلے گئے، جو مستقل غیر سیاسی فیصلے کرتے چلے گئے۔ یہ اپنا بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بچے اٹھے، باقی یقین کریں یہ بڑا دل دکھ رہا ہے جس طریقے سے یہ بچے اٹھ رہے ہیں، اور جو بچے اٹھے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں کو استعمال کس نے کیا، کس نے جو ہے ان بچوں کو جو ہے وہ اپنی ضد کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس دن جو بچوں کو نکالا گیا تھا اس ملک میں کسی انقلاب کے لیے نکالا گیا تھا، اس دن بچوں کو جو نکالا گیا تھا اس ملک میں کوئی نظام کی تبدیلی کے لیے نکالا گیا تھا، یا بچوں کو جو مستقل جو ہے وہ شیلٹر بنایا گیا نوجوانوں کو، صرف پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر بھی، وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ کہ واقعی کیا ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ عمران خان کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا کر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے؟ کس کی جنگ تھی عمران خان کی؟ یہ ان کو جو آپریشن ہو رہا ہے نا پنجاب میں، ابھی تو آپ لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہو رہا ہے یقین کریں اس کا 10% بھی آپ کو اندازہ نہیں کہ آپریشن ہوتا ہے کیا ہے۔ یہ جو ATC کی جو ان پہ سیکشن لگ رہی ہے نا، یہ اتنی خطرناک سیکشن ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، یہ خاندان کے خاندان جو ہے نا اجاڑ دیتی ہیں، ایک آدمی کی ضد کی بینڈ ہزاروں خاندان جو ہے نا وہ تباہ ہو جائیں گے۔ ابھی تو یہ ان بچوں کی مائیں آ کے جب گریبان پکڑیں گی نا انہی عمران خان کا تو پھر ان کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تو یہ لا تعلقی پہلے بچوں کو استعمال کیا، اب یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یار خدا کا خوف کریں، نہ یہ ان کو کسی قسم کی قانونی مدد فراہم کر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی جیل میں کسی قسم کی جو ہے وہ پوچھ رہے کہ جیل میں ان کو کس حال میں لاوارث چھوڑ دیا گیا، ایسے کوئی ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف جیل میں اپنے بھائی سے، بیٹے سے اور شوہر سے ملنے کے لیے نا عورت کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس عورت کے پاس اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کے یا شوہر کے وکیل کرنے کی فیس نہیں ہوتی نا، اس کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے اندازہ ہی نہیں ہے کسی کو اس بات کا۔
یہ کتنا بڑا، یہ ہزاروں جو لوگ اٹھے ہیں نا، اس کے جو اثرات ہیں نا ہم نے بھگتے ہیں شہر میں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا بھی کیا ہوتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ، عمران خان نے اپنی ضد کی بہن اتنے بچوں کو چڑھا دیا، اس کی جو قیمت ہے وہ کتنی نسلیں ادا کریں گی۔ اب آپ کو معلوم چلے گا کہ ہم جو چیختے تھے نا تو کیوں چیختے تھے، ابھی آپ لوگ اب اس کا اندازہ ہوگا۔ صحیح جی الیاس صاحب، آپ کس طرح سے دیکھیں کمیشن کو اور پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد حاصل ہو سکیں گے جو اس کے قیام کا مقصد ہے؟ لیکن اس کے جو بھی ہے، انہوں نے تحریک انصاف والوں نے جو کمیشن اگر بنا دیا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا ایک دفعہ چیف جسٹس صاحب سے کہہ دیتے کہ جی کمیشن بنا دیں۔ اب ظاہر ہے ان کی اتنا مسئلہ ہے کہ عدلیہ میں بھی جو ہو چکا ہوا کہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے، جیسے کہ باتیں سننے کو ملتی ہیں یہ ان کے جج ہیں، یہ ان کے جج، یہ ایسی باتیں، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ہمارے ملک میں اس طرح کی باتیں ہوں گی، دنیا ساری دیکھ رہی ہے کہ ان کی جنگ ہی نہیں ختم ہو رہی، اور یہ جنگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب ختم ہونے کے لیے، یہ ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب دیکھیں وہ اپنا بالکل اپنی ایک علیحدہ جو ہے چیف جسٹس تیار کر رہے ہیں جس طرح یہ گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ ابھی ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے، جب بھی ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے اکتوبر میں یا جب بھی، تو انہوں نے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس چیف جسٹس نے، موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ان کی بات نہیں ماننی، نہ سننی ہے، تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بات کریں گے، اداروں کے ٹکراؤ ہوں گے، اور جس کے مسئلے کے حل دیکھ لیں، یہ جو اس طرح کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں ملک میں ایک افراتفری، ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، آپ دیکھیں پولیس کی گاڑیوں پر سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں اور لوگوں کے گھروں کے ساتھ لگی ہوتے ہیں، کسی کے گھر چھاپا، کبھی کسی کے گھر چھاپا، اس طرح وہ دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، یہاں تک تو کہ کوئی محفوظ ہی نہیں رہا، ہر گھر میں ہر جگہ نہیں بھی ہے، کسی کو بتا دیا ہے۔ اب یہ جو لفظ آ گیا ایک سہولت کار کا لفظ ہے کہ کسی نے جس نے سہولت کاری کی ہے یا جس نے اس طرح کی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے جیو فینسنگ سے دیکھ لی کہ اتنی کالیں مل گئی ہیں، تو پکڑے نا جن لوگوں نے غلطیاں کی، کوتاہی کی، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، تو جو بھی صورتحال ہے اس کو کلیئر کریں، پریشان نہ ہو، پکڑے گئے ہیں، اب تو سزائیں ہونی ہیں، اب سزائیں ہونی ہے، جو بھی ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ تو ابھی رکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے، ابھی دیکھیں بریگیڈیئر صاحب کے سابقہ محکمے کے آرمی ایکٹ کے تحت پکڑے گئے ہیں جی، تو وہ ظاہر ہے اب ایکٹ لگے گا، لوگوں کی دیکھیں وہ بالکل صحیح کہا جا رہا ہے کہ یہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، بالکل جی صحیح بات ہے، کوئی متبادل ہو سکتا، اور یہی بہت دہائیوں تک اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے۔ بہرحال جی آپ پکڑیں جو ذمہ دار ہیں، لیکن جو بے گناہ ہیں اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے جو اہل خانہ کو ہراس کیا جا رہا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال، مودی سرکار کی سفارتی تنہائی، پاکستان اور کشمیریوں کی بڑی اخلاقی فتح ہوئی، چین سمیت کئی بڑے ملکوں نے شری نگر میں G20 اجلاس کا بائیکاٹ کیا، بڑے ملکوں کی G20 اجلاس سے غیر حاضری مودی سرکار کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث، یہ ہم سوال رکھیں گے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ Ironically today, as India deviously tries to convince the world that Jammu and Kashmir is but an undisputed part of her territory, there the disputed status of Jammu and Kashmir was internationally recognized, and it was decided that the final disposition of the state shall be made through a free and impartial plebiscite under the UN. ناظرین، مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کرانے کی تمام سازشیں بے نقاب ہو گئی۔ سیاحت پر آج سے سری نگر میں ورکنگ گروپ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کا مقصد 5 اگست کے اقدام کو عالمی سطح پر قابل قبول بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، مگر چین سمیت بڑے ملکوں نے مودی سرکار کی اس کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ چین نے ایک متنازع علاقے میں اجلاس بلانے پر شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا اور شرکت سے بھی صاف انکار کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مسلم بلاک کے اہم ملک ترکیہ، سعودی عرب اور مصر نے بھی اپنی شرکت سے انکار کر دیا۔ برطانیہ نے بھی واضح کر دیا کہ مقبوضہ کشمیر پر اس کا موقف برقرار ہے، جبکہ امریکہ نے معاملے کے حل کے لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات پر زور دیا ہے۔ اجلاس کے موقع پر سری نگر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو چکا ہے، لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کشمیری مکمل ہڑتال کر رہے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو T20 اجلاس بلانے پر پاکستان نے بھی شدید احتجاج کیا اور آج آزاد کشمیر اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ مودی سرکار کی سازش کا نوٹس لے۔ برگیڈ صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، اب جس طرح سے G20 اجلاس کرانے کی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی تمام سازشیں بے نقاب ہوئی ہیں، چین سمیت بڑے ملکوں کا شدید رد عمل سامنے آیا اور اجلاس سے بھی انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، تو یہ مودی سرکار کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے برگیڈ صاحب؟ دیکھیں، ایک تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو انڈیا چاہتا تھا بری طرح ناکام ہوا،
جو وہ چاہتا تھا کہ G20 ممالک سب آ جائیں گے اور آ کے یہ انڈورس کریں گے، نہیں جی یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. اور وہ میرے خیال میں خاص طور پہ چائنا نے، پھر اس کے بعد مصر نے، ترکیہ نے، پھر موسٹ لائکلی انڈونیشیا اور سعودی عرب نے اور کچھ ممالک نے ایون یورپ نے بڑے لوگ ریٹ کے آفیسرز کو بھیج دیں. اور برطانیہ نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ ڈزنٹ مین کہ وی ہیو ایکسیپٹڈ دا اسٹیٹس آف کشمیر جو آپ ابھی شو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ظلم و بربریت کی ہے دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ نہ تھا کبھی، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے. اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹرڈ کے اوپر ہے یہ. وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے ملٹری آبزرور گروپ لائن آف کنٹرول پر تعینات ہے، مینس کہ اٹ ریمین دا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. جی اور جو کوشش کی گئی ہے بری طرح ناکام ہوئے. آئی تھنک یہ اس میں آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو فارن آفس اور پرائم منسٹر جو آج فارن منسٹر گئے ہیں کشمیر میں، بہت اچھا کیا سولیڈیٹی شو کرنے کے لیے. ٹھیک جی ایاز صاحب دیکھیں چائنا کی تو سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے ان کا تو وہ چل بھی رہا ہے، ان کا پھڈا بھی چل رہا ہے LAC پہ، لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حصوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. ترکی کی بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن باقی سعودی عرب، مصر اور برطانیہ کی طرف سے یہ بیان، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور نو ڈاؤٹ یہ آپ کریڈٹ فارن منسٹر کو دیں، فارن آفس کو دیں، یہ ان کا کریڈٹ بنتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا. اور کیونکہ ارادہ تو یہی تھا اور اسی لیے یہ سارا وہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بس سب لوگ آ جائیں گے اور دنیا تسلیم کر لے گی. تو اس حساب سے مودی کے لیے شرمندگی مودی کو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں پہ آلریڈی بھی بہت سے معاملات ہو سکے ہیں. کچھ لوگوں کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے انہیں انجوائے کرنے دیں، وہ شرمندہ ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ مزید بھی ہوتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا نریندر مودی کو. ٹھیک جی عامر صاحب. دیکھیں جی چائنا نے کوئی صرف اپنے تنازع کی وجہ سے نہیں کیا، بڑی کیٹیگوریکل بات ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ کر رہا ہے. جب ہماری حکومت شرمندہ تھی، خاموش تھی، 5 منٹ اور آدھے گھنٹے کی ہمیں سزا دے رہی تھی دھوپ میں کھڑے ہونے کی، اس وقت چائنا نے سلامتی کونسل میں یہ مقدمہ لے جا کر ہمارا کیس لڑا جب ساری دنیا خاموش ہو گئی تھی. تو چائنا کا کریڈٹ براہ راست ہے. وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ اس کا انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے، وہ تو اس کے ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے، بلین ڈالرز کی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہے. اب سعودی عرب ہو، ترکی ہو، باقی ممالک ہوں، ان سب نے ہمارا ساتھ دیا. یہ ہماری فارن پالیسی کی اس طرح سے کامیابی ہے جو میں پہلے بھی کہتا تھا. ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے اس میں، پرائم منسٹر بھی ہیں اس میں، وہ وزیر خارجہ بھی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ صرف دورے کرتا ہے. بھائی یہی تو ہم شاہ محمود کو کہتے تھے کہ ملتان درگاہ پہ بیٹھنا اور اسلام آباد میں رہنا وزیر خارجہ کا کام نہیں ہے، دنیا بھر میں پھرنا کام ہے، یہی وزارت خارجہ کا کام ہے. اور کام ہوتا کیا ہے؟ یہی بات بنی ہے، اسی کو لے کے چلنا ہے. وہ جو عمران خان صاحب سمجھا رہے ہیں نا کہ دنیا چھوڑ گئی ہے، وہ جو گٹے جوڑ کے اب امریکہ کے ساتھ مدد مانگتے پھر رہے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ، اور اب جناب مہربانی کرو آپ کا بیان ہمارے کام آئے گا. یہ ہے فرق قیادت کا، پاکستانیت کا اور پاکستان کے لیے کام کرنے کا. بالکل جی. اسی پر ہم ایک ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہم رکھیں گے کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے کہ بڑے ملکوں نے بائیکاٹ کیا ہے G20 اجلاس سے. فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.